अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सन 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम इसके पास से गुजरो तो इसके दरख्तों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ग़ज़वा ओहद क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि ग़ज़वा बदर में काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफिर जमा होकर अपने सरदार हज़रत अबू सुफियान के पास आए और उनसे कहा, बदर की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी कत्ल हुए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप तिजारत से जो माल कमा कर लाते हैं उस माल के नफ़ा से जंग की तैयारी की जाए। हज़रत अबू सुफियान ने उनकी बात मंजूर कर ली और जंग ओहद की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। कहा जाता है कि सामान्य तिजारत से जो नफ़ा हुआ था वो 50,000 दीनार था। ग़ज़वा बदर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हमज़ा नामी एक शायर को फिदिया लिए बगैर रिहा कर दिया था और उससे ये इकरार लिया था कि वो मुसलमानों के खिलाफ शेर नहीं कहेगा। अब जंग बदर के बाद जंग ओहद की तैयारियां शुरू हुईं तो लोगों ने उससे कहा, तुम अपने अशार से जोश पैदा करो। पहले तो अबू हमज़ा ने इनकार किया क्योंकि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कराया था, लेकिन फिर वादा खिलाफी पर उतर आया और अशार पढ़ने लगा। आखिर कुरैशी लश्कर मक्का से निकला और मदीना की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लश्कर में औरतें भी थीं। औरतें बदर में मारे जाने वालों का नोहा करती जाती थीं। इस तरह ये अपने मर्दों में जोश पैदा कर रही थी। उन्हें शिकस्त खाने या मैदान जंग से भाग जाने पर शर्म दिला रही थी। कुरैश की जंगी तैयारियों की इत्तला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने भेजी। उन्होंने ये इत्तला एक ख़त के ज़रिए भेजी। ख़त ले जाने वाले ने 3 दिन और 3 रातें मुसलसल सफ़र किया और ये ख़त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से कुरैशी लश्कर से मुकाबले के सिलसिले में मशवरा किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि कुरैश पर शहर से बाहर हमला करने के बजाय शहर में रहकर अपना दिफा किया जाए। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी राय हो तो तुम मदीना में रहकर ही मुकाबला करो। उन लोगों को वहीं रहने दो जहां वो हैं। अगर वो वहां पड़े रहते हैं तो वो जगह उनके लिए बदतरीन साबित होगी, और अगर उन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में उनसे जंग करेंगे और शहर के पेचोखम को हम उनसे ज्यादा जानते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी, तमाम बड़े सहाबा कराम की भी वही राय थी। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई ने भी यही मशवरा दिया। ये शख्स बज़ाहिर मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार था। दूसरी तरफ कुछ पुरजोश नौजवान सहाबा और पुख्ता उम्र के सहाबा ये चाहते थे कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। ये मशवरा देने वालों में ज़्यादा वो लोग थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उन्हें उसका बहुत अफसोस था। वो अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। उन लोगों ने कहा, हमें साथ लेकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए बाहर चलें ताकि वो हमें कमज़ोर और बुज़दिल न समझें, वरना उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे और हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो हमें धकेलते हुए हमारे घरों में घुस आएं। और ए अल्लाह के रसूल, जो शख्स भी हमारे इलाके में आया हम से शिकस्त खा कर गया है। अब तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, अब दुश्मन कैसे हम पर गालिब आ सकता है। हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी उनकी तायीद की।
آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا۔ انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں، ان کی جو بھی رائے ہو، بھلائی اسی میں ہوگی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوری زرہ پہن رکھی تھی۔ ان زروں کا نام ذات الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قینقاع سے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا جو آپ مناسب سمجھیں وہ حکم فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یا بعض روایات کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ یا بعض روایات کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین 2 پہاڑوں کا نام ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع رضی اللہ تعالی عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर तुम दोनों में कुश्ती हो जाए। दोनों में कुश्ती का मुकाबला हुआ। हजरत समरा बिन जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने राफे बिन खुदैज रजी अल्लाह ताला अन्हो को पछाड़ दिया। इस तरह उन्हें भी जंग में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के मुआयने से फारिग हुए तो सूरज गुरूब हो गया। हजरत ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आज़ान दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मगरिब पढ़ाई, फिर इशा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेट गए। रात के वक्त पहरा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदीन को मुकर्रर फरमाया। उनका सालार हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। ये तमाम रात इस्लामी लश्कर के गिर्द पहरा देते रहे। रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेखैन से कूच फरमाया और सुबह की नमाज के वक्त ओहद पहाड़ के करीब पहुंच गए। इस्लामी लश्कर ने जहां पड़ाव डाला उस मकाम का नाम शौत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां फजर की नमाज अदा फरमाई। उस वक्त लश्कर में अब्दुल्ला इब्ने उबई भी मौजूद था। ये चूंकि मुनाफिकीन का सरदार था, उसके साथ 300 जवान मुनाफिक थे। उस मकाम पर पहुंचकर अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और उन 9 उम्र लड़कों का मशवरा माना, हालांकि उनका मशवरा कोई मशवरा ही नहीं है। अब खुद ही हमारी राय के बारे में अंदाजा हो जाएगा। हम बिलावजह क्यों जाने दें, इसलिए साथियों वापस चलो। इस तरह ये लोग वापस लौट गए। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा रह गए। उस दिन मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। उनमें से एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और दूसरा अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। शौत के मकाम से चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मकाम पर एक घाटी में पड़ाव डाला। आपने पड़ाव डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि पहाड़ आपकी पुश्त की तरफ रहे। इस जगह रात बसर की गई। फिर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की आज़ान दी। सहाबा ने सफ़ें कायम की और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर ने मुसलमानों को खुतबा दिया। उसमें जिहाद के बारे में इरशाद फरमाया। जिहाद के अलावा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल रोज़ी कमाने के बारे में भी नसीहत फरमाई और फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये वही डाली है कि कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपने हिस्से के रिज़्क का एक एक दाना हासिल नहीं कर लेता, चाहे कुछ देर में हासिल हो मगर उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हो सकती। इसलिए अपने परवरदिगार से डरते रहो और रिज़्क की तलब में नेक रास्ते इख्तियार करो। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि रिज़्क में देर लगने की वजह से तुम अल्लाह की नाफरमानी हासिल करने लगो। आपने ये भी इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन से ऐसा ही रिश्ता है जैसे सर और बदन का रिश्ता होता है। अगर सर में तकलीफ हो तो सारा बदन दर्द से कांप उठता है। उसके बाद दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हुए। मुशरिकीन के लश्कर के दाएं बाएं हजरत खालिद इब्ने वलीद और अकरमा थे। ये दोनों हजरात उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ुबैर इब्ने अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक दस्ता देकर फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के मुकाबले पर रहना और उस वक्त तक हरकत न करना जब तक कि मैं इजाजत न दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों के एक दस्ते पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर फरमाया और उन्हें उस दर्रे पर मुतय्यन फरमाया जो मुसलमानों की पुश्त पर था। उस दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर करने की वजह यह थी कि पुश्त की तरफ से दुश्मन हमला न कर सके। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीरंदाजों से फरमाया, तुम मुशरिकीन के घुड़सवार दस्तों को तीरंदाजी करके हमसे दूर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पुश्त की तरफ से आकर हमला कर दें।
ہمیں چاہے فتح حاصل ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اٹھ کر آپ کی طرف لپکے، لیکن آپ نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے۔ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر ابن عوام نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آپ نے انکار کیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمائے، چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکین کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبازرت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی صفوں سے آگے نکلے۔ حضرت زبیر نے اس وقت اس کی طرف دیکھا، آپ پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا۔ حضرت زبیر اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکین کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبازرت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم مسلمانوں کی صفوں میں سے باہر آئے اور اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے، مگر شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا۔ وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافے آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الافلح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی طاق کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے،
تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافت جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطات بن شرجیل نے اٹھایا، اس کے مقابلے میں شیر خدا علی المرتضی علیہ السلام آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، اسے قزمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی، مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں دف لیا اور اس کے ساتھ دوسری عورتوں نے بھی دف لیا، انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا اور گیت گانے لگیں۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا تھا۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو میں نے 3 مرتبہ آپ سے تلوار مانگی، مگر آپ نے مجھے تلوار نہیں دی، حالانکہ میں آپ کا پھپھی زاد بھائی تھا۔ پھر آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کا پیچھا کرتا رہا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، لوگو ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ابو دجانہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی، وہ دشمن پر موت بن کر ٹوٹ پڑے۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درامتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، لوگو ابو دجانہ نے واقعی حضور کی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ مشرکین میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا، میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔
अचानक उस मुशरिक ने हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार बुलंद की। मुशरिक के उस वार को हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी चमड़े की ढाल से रोका। मुशरिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस उस मौका से फायदा उठाते हुए अबू दजाना ने फौरन अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने अबू दजाना को देखा तो वो हिंद बिनते उतबा को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उस औरत को कत्ल न किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब न समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूं। ऐसे में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो उस रोज इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो उसकी ज़ेरा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हजरत वैशी, जो तब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उसकी नजर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी। झुकने की वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ेरा पेट पर से सिरक गई थी। वैशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं, मैंने फौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद जख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ धुबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब आया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहां से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और उस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और इसकी वजह यह थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हजरत हमजा को कत्ल कर दिया तो मुझे आजाद कर दिया जाएगा। वैशी हजरत जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम थे और वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकीन के परचम बरदार जब एक एक करके खत्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला न रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें जो कुछ देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागीं। उन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मनों को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौका पर एक अजीब वाक़या रूनमा हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह न छोड़ें। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। उस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहना और यहाँ से न हटना। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकीन को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो न माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेंगे। इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद की नजर दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये उस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी ये उस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीरंदाजों के तीरों की बौछार ने उनकी पेशकदमी को रोक दिया था। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 के बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो अपने दस्ते के साथ उन पर हमलावर हो गए।
ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے دو دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زوردار حملہ کر دیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت حاصل کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھیں۔ اس تابڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت حاصل کر لیا تھا وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرکین کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی، اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ آئے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن قیمیہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے نہیں لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی۔ اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکین کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے۔ یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان کے راستے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ وہ بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکین پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ مشرکین کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکین کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا۔ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن جب دیکھتے تو ان پر تیر چلاتے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔
پھر خود پنجوں کے بل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ آپ محفوظ رہیں، کوئی تیر نہ لگے، اگر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام مختوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت پر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضور نے حضرت عکاشہ کو وہ ڈوری باندھنے کے لیے حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا حضور ڈوری چھوٹی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو یہ بولو کہ بڑی ہو جاؤ اور کھینچو تو یہ بڑی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دیے مگر پھر بھی اس گرہ پر ڈوری اور بڑی تھی۔ اس وقت آپ کے آس پاس جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے سعد تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ سے مجھے ایک ایسا تیر ملا جس کے سرے پر پھل یعنی تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ نے وہ تیر مجھے دے کر فرمایا اے سعد یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ یہ تیر تیرا ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روز مجاہدین کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلاتے ہوئے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے جب دیکھا تو بے چین ہو گئیں۔ جلدی سے آپ کے قریب پہنچیں اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگیں۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئیں تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگیں۔ ایسے میں انہوں نے ابن قیمیہ مشرک کو آتے دیکھا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ آج اگر وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اسی وقت اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے مگر وہ زریں پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن قیمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اسی دوران ابی بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، کئی صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے لیکن حضور نے فرمایا اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے،
اے جھوٹے کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابی بن خلف کی گردن میں بہت آہستہ سے چبھو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبھویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش ہی سے وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم محمد مجھے مار ڈالے گا۔ ناظرین، غزوہ احد میں بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ کیا اور آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور رنج پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑتے ہوئے ایک گڑھے میں گرے تو ابن قیمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ کے چہرہ انور پر لگا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا، میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا، اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ غزوہ احد کے نتیجے کو کسی کی فتح یا نقصان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ مختلف روایات کے مطابق غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے 70 آدمی مارے گئے، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہنم رسید کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 70 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین درجہ شہادت پاتے ہوئے منصب شہادت پر فائز ہوئے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء قرار پائے، اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شہداء بھی شامل تھے، شہید ہوئے۔ ان تمام افراد کو احد کے میدان میں ہی سپرد رب جلیل کیا گیا۔ آج بھی ان کے مزارات مرجع خلائق ہیں اور دنیا بھر سے زائرین غزوہ احد میں شہید ہونے والے شہداء کی قبور پر حاضری دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔